मदीने में मौजूद 3 गिरोहों की तफसील। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर थे तो मुकाबला और दुश्मन एक ही किस्म के लोग थे, मुशरिकीन मक्का, काफिर लोग थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने को चले गए तो मदीने के अंदर 3 किस्म के दुश्मन थे। नंबर 1 वो काफिर लोग जो इस्लाम के बारे में अभी शक व शुबा रखते थे, इस्लाम के बारे में उनको डाउट था और नबी के बारे में उनको शक था, तो ये लोग इस्लाम कबूल करने के बारे में पीछे हटते थे। इनको इस्लाम से, मुसलमानों से दुश्मनी भी नहीं थी, दुश्मनी का इनके अंदर जज्बा भी नहीं था, बस अपने हल पर रहते थे। लेकिन ये लोग आगे चलकर मुसलमान हुए। ये पहली कैटेगरी के लोग, इनको इस्लाम के बारे में डाउट था, उसके बाद फिर आगे ना मुसलमान से नफरत थी ना इस्लाम से नफरत थी, दिल इनके मामूली थे, तो बाद में चलकर ये लोग मुसलमान हो गए। दूसरी किस्म के लोग जो दिल के अंदर तो नफरत पालते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मुसलमानों के बारे में। वजह क्या थी उसकी? असल में हुआ क्या, मदीने के अंदर 2 कबीले रहते थे। एक कबीले का नाम औस और एक कबीले का नाम खजरज। ये 2 कबीलों के अंदर हमेशा दुश्मनी, लड़ाइयाँ, झगड़े होते रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मदीने को आने का बिल्कुल वक्त करीब था, तो मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले मदीने के अंदर एक आदमी रहता था, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन उबई। आगे चलकर ये बंदा मुनाफिकों का सरदार बन गया। तो इस आदमी को ये 2 कबीले के लोग, औस और खजरज, ये 2 कबीले के लोग अब्दुल्ला बिन उबई को अपना बादशाह बनाने के लिए बिल्कुल फिक्स हो गए थे। उतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो नबी आइन तो बोलकर ये लोग मुझे अपने फैसले में बादशाह बनाने के बजाय, फैसल बनाने के बजाय, ये हर बात को नबी की तरफ ले जाने बोलकर इन्होंने अपने दिल के अंदर नफरत पाल लिया। और जो इसकी मेंटालिटी के लोग थे वो भी नबी से नफरत शुरू कर लिए। तो एक किस्म के लोग आगे चलकर मुनाफिक बन गए। दूसरी कैटेगरी के लोग ये, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों की सबसे दूसरे दुश्मनी हो। आगे चलकर तीसरा कौन था? तीसरी किस्म के लोग, अब ये लोग तो मुनाफिक, जब ये लोग बन गए तो आगे चलकर मुनाफिक का मतलब ये लोग आगे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कोई बात आती, कोई हुक्म देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सामने तो हमें करती, हमें बोलती, ऐसा बोलकर दिल से मोहब्बत का इजहार करते थे, तुम्हारे से हमारी बड़ी मोहब्बत है रसूलुल्लाह बोलकर। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर चल जाते इनके पास से, या फिर ये लोग नबी के मजलिस से बयान सुनकर चल जाते, अब भी क्या है भाई, ये उनसे लड़ो, इनसे लड़ो, रूम को जाओ, फारिस बिला को लड़ो, ये के बाद ऐसा बोलकर खुद भी भटके और बिगड़े हुए थे, दिल दिमाग के एतबार से कच्चे थे, लेकिन सादे सीधे लोगों को भी लोग अपना मिशन और मिजाज शेयर करते थे। एक पॉइंट याद रख लो भाई, खुद अगर गुमराह होना है, जहन्नम का हकदार बनना है तो बन जाना, लेकिन दूसरी पब्लिक को खराब नहीं करना। उनकी महफिल में जाना, उनके मजलिस में जाना, वो खाली थूकते रहते बोलकर नहीं बोलना। उन्होंने थूकते की क्या करते की सुनने वालों को समझ में आता रहता, हक बोल रहे, सच बोल रहे बोलकर। अगर कोई बंदा खुद अपने एतबार से अगर वो गुमराह होना चाहता है तो गुमराह हो जाना चाहिए। उससे अगर हक पर आने का नहीं है, या फिर अगर उसके हक में हिदायत नहीं है तो फिर गुमराही में खुद डूब के मरना चाहिए। लेकिन जो पब्लिक हक के तलाश में है, उसको हक का पैगाम मिल रहा है, तो फिर उस आवाम और पब्लिक को हक से और अहले हक से जुड़ने से आदमी रुकावट नहीं बनना चाहिए, वरना उन तमाम की तबाही का अजाब और सजा इसको भी भुगतना पड़ेगा। समझ में आता है पॉइंट? आगे चले। तीसरा गुरु था यहाँ पर, तीसरा गुरु था यहाँ पर वो यहूदियों का। अब ये यहूदियों में भी 3 किस्म के लोग थे, 3 के कबीले थे। समझ आती बात? मक्के में 1 किस्म के दुश्मन थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को आ गए तो मदीने के अंदर 3 किस्म के दुश्मन थे। एक किस्म के लोग वो मुश्रिक लोग जो उनके दिलों के अंदर दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में शक शुबा था, लेकिन इनके दिल में इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में नफरत भी नहीं थी। आगे चलकर लोग इस्लाम में आ गए, नंबर 1। दूसरी किस्म के लोग
دوسری قسم کے لوگ، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں نفرت تھی، بعد میں وہ لوگ اسلام تو قبول کیے لیکن دل ابھی گندے کے گندے تھے، یہ لوگ منافقین۔ تیسری قسم کے لوگ یہودیاں لوگ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، اب یہ یہودیوں میں سے، یہودیوں کے بھی 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 ان کے قبیلے تھے۔ یہودیوں کی اصل زبان ان کی عبرانی زبان تھی۔ یہ رومیوں کے ظلم سے گھبرا کر حجاز سے، عرب کا ایک شہر، حجاز میں رہنے لگے تھے لوگ، لیکن وہاں سے عربی رنگ میں رنگ گئے، عرب کے جو قانونات تھے، مکے کے جو اصول تھے، پھر مکے کا جو تہذیب کلچر تھا، اسے وہ لوگ اپنے اندر لا لیے۔ جیسا آج کے مسلمان پیدا ہو کر بھی غیروں کے کلچر کو ایکسپٹ کرنے پر، غیروں کے طریقوں کو اپنے اندر لاتے اور جگہ دیتے ہوئے، ان کے تہذیب کو، ان کے طریقوں کو کرتے ہوئے شان محسوس کرتے ہیں، اسلام کا جنازہ اٹھ رہا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، ان کے باطل مذہب کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہی مزاج اس زمانے کے یہودیوں کے اندر تھا، اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی کتابوں کی تعلیمات کو، سبقوں کو چھوڑ کر وہاں کے جو طور طریقے تھے عرب کے، اسے انہوں اختیار کرنے پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اپنا مذہب اگر سچا ہے، اطمینان ہے، تو اسے اس کے طور طریقے کو چھوڑنا نہیں۔ وہاں کون سا مذہب ہے، کون سا طریقہ چلتا، وہ نہیں ہے، تو جس مذہب پر ہے، پہلی بات یہ سچا مذہب ہی کا دیکھنا۔ سچا مذہب ہے تو ثابت قدم رہنا، نہیں ہمیں جس مذہب پر تھے وہ سچا مذہب نہیں ہے، تو پھر جو مذہب سچا ہے، آسمانی ہے، آفاقی ہے، پھر اس کو ایکسپٹ کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ جو بات سچ نکلتی ہے یا سچ مل جاتی ہے، اس کو ہمیں ماننے میں دیر نہیں کرنا۔ اب یہی 400 کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کے پاس کتاب اور مذہب تو پہلے سے تھا، لیکن اس کے اندر تحریف، تبدیلی، رد و بدل، ایڈیشن ہو گیا، بالکل ختم، جنازہ اس کو اٹھا دی، کچھ بھی باقی نہیں اصلی حالت پر۔ بعد میں پھر جب اسلام آ گیا، بلکہ انشاءاللہ جب سیرت کی کتاب کے بعد تفسیر شروع ہوگی، آپ کو یہودیوں کا مزاج کیا تھا، یہودیوں کی مینٹالٹی کیا تھی، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیسا کرتے تھے، نبی کا صدقہ لے کر دعا کیسا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اشارہ دیتا ہوں، بعد میں جب بات آ جائے گی تو آپ سمجھ جائیں یہ بات پہلے آئی تھی۔ تو قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی ہے کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جب ان کا کسی کافر قوم سے مناظرہ، مباحثہ، جنگ چھڑ جاتی تھی، وہ لوگ نبی کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے کو فتح عطا فرما، کامیابی دے، کس پر؟ ان کافر، ہمارا جن کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے ان کے اوپر ہمارے کو کامیابی دے، بول کر یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو تیسری قسم کے لوگ مدینے کے اندر یہ یہودی لوگ تھے۔ تو یہ لوگ دوسرے گاؤں سے، دوسرے اسٹیٹوں سے مکے کے اندر، مدینے کے اندر یہ لوگ لا کر کھانے پینے کی چیزیں، شراب، کپڑے وغیرہ لا کر بیچتے تھے، اور کھجور وغیرہ بھی یہاں کے دوسرے ملکوں کو بھیجتے تھے، اور یہ لوگ سودی کاروبار بھی کرتے تھے وہاں پر۔ یہودیوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اب یہ یہودی کون ہے ذرا سمجھو، یہودی بنی اسرائیل، یہ کس نام ان کا؟ یہودی کون ہے ذرا پیچھے پہنچ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسحاق اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسی کو بنی اسرائیل، یہودی بول کر بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودا بول کر تھا۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام تھا، یعقوب ایک نام، اور ایک نام کا کیا؟ اسرائیل۔ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کا معنی کیا؟ یعقوب کے بیٹے۔ اسرائیل کا نام معلوم ہو گیا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے بنی اسرائیل، بنو، اس دونوں کی معنی۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جب یہ لوگ یہودی لوگ، ان کی خواہش کیا تھی، ان کے دل میں تمنا کیا تھی، ایک پوائنٹ بھی یاد رکھ، تاریخی بات یاد رکھ لو، صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر، 10 نبیوں کو چھوڑ کر،
جیسا آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ایسا کچھ 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ جتنے نبیاں آئے پورے کے پورے نبیاں بنی اسرائیل میں سے آئے. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے. بنی اسرائیل معلوم ہو گیا کس سے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کو آئے. تو یہ لوگوں کو، یہودیوں کو انتظار کس کا تھا؟ جتنے نبیاں آئے ہمارے اولاد میں سے، ہمارے خاندان میں سے آئے، ہماری پیڑھی میں سے آئے نہیں، آخری میں آنے والے انہوں بھی ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، بلکہ ان کی سوچ تھی. لیکن دیکھیے تو تقدیر میں کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا لکھ کر تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنے لگے، جبکہ ان کو معلوم تھا، انہوں نے اس میں سے ہاتھی بول کر. ان کے نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے میں سے نہیں ہے، تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے کہیں کوئی بول کر یہ وجہ رکھ کر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنا، مارنے کی پلان کرنا ان کو. یہ سب ان کا سسٹم تھا، یہودیوں کا یہ مزاج تھا. چھوٹا کا خلاصہ کیا ہے؟ مدینے کے 3 قسم کے لوگ تھے. ایک قسم کے لوگ نہ ان کے دل کے اندر نفرت تھی نہ دشمنی تھی، آگے چل کر لوگ اسلام قبول کیے. دوسری قسم کے لوگ دل میں دشمنی تھی، زبان پر کلمہ ظاہر کرتے تھے، اسلام قبول کیے تھے، لیکن دل ابھی گندے کے گندے تھے، ان کو منافقین کہتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ یہودی تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے. ان میں سے کچھ گنے چنے چند لوگ تھے، ان کے حق میں ہدایت تھی، وہ لوگ اسلام قبول کیے. لیکن یہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ سے نقصان پہنچانے کا ہی سوچتے تھے. جیسا کہ آج بھی جتنا دنیا کا سسٹم ہے، یہ پورے دنیا کے سسٹم کو یہ لوگ اپنے کنٹرول کے اندر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. قیامت کے قریب میں جو دجال آئے گا وہ دجال بھی یہودیوں میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے. اس لیے 2 قسم کے مسیح، ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بولتے اور دجال کو مسیح بولتے. مسلمانوں کے مسیح، ان کے درد کو سنبھالنے والے، ان کے تکلیف کو دور کرنے والے مسیح. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو انتظار ہے، اس قوم کو. یہودی قوم کو اپنے مسیح، باطل مسیح، جھوٹا مسیح دجال کا انتظار ہے. وہ اپنا پیغام آئے گا، ہم کو یہ کرے گا، ان کو ان کا انتظار. ہمارے کو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے. سمجھ آتی بات؟ جب وہ آئے گا یہ لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے. بہت سارا لمبا چوڑا کام وہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم ہو کے مریں گے. جھاڑ جھاڑ دنیا کا ایک ایک درخت بھی پکار کر مسلمانوں سے کہے گا، جب دنیا میں جب دجال نکلے گا، ایک ایک جھاڑ بھی پکار کر کیا کہے گا؟ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپ کر ہے، اسے آ کر تم قتل کر. ایک ایک جھاڑ جب مسلمان سے پکار کر بولے گا. یہ ان کا مزاج اور ان کا یہ خاتمہ ہونے والا ہے. لڑ رہی، مار رہی، پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کی سوچتی، کیا کرتے، کیا سوچو، کیا کرتے، تمہارے خاتمہ ہونے والا ہے. یہودیوں کا بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مسیح جو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ چلنے کے لیے اور حق کا غلبہ کرنے کے لیے جو کوالٹیز ہونا ہے، وہ کوالٹیز مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا سپاہی بن کر حق کا غلبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.